अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। अभी तक की नई और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इस्लामाबाद के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्लामाबाद पुलिस आमने सामने आ चुकी हैं और शाह महमूद कुरैशी जो कि वाइस चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के, उनके और इस्लामाबाद पुलिस के माबैन शदीद तलख जुमलों का तबादला भी हुआ। ये मैं आपको बताता चलूं कि ये सियासी तनाव जो है वो तकरीबन पिछले एक हफ्ते से जारी है और ना ये किसी भी सूरत थमने का नाम ले रहा है। जैसे कि हमने अपने चैनल पर वीडियोस में बारहा आपको ये बताया कि अगस्त में कुछ भी नहीं होगा, बल्कि जो कुछ भी होने जा रहा है वो सितंबर में यानी कि इसी माह में होगा। उसी तरह ही, बिल्कुल उसी ही तरह अब हालात कशीदा से कशीदा होते जा रहे हैं। इससे पहले जब आज शाम, अभी से कुछ देर पहले यानी कि बुध की शाम को जब तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने इस्लामाबाद में थोड़ी सी मुज़ाहमत करने की पुलिस के साथ कोशिश की, उस पे पुलिस ने शदीद तरीन रद्द-ए-अमल जाहिर किया और पुलिस के जवान जो कि जैकेटों में लाठियां उठाए, आंसू गैस के शेल उठाए, वहां पे ड्यूटी पर मामूर है, किसी भी किस्म की मुज़ाहमत के लिए मुकम्मल तैयार हैं। इसके अलावा जनाब वजीर दाखिला पाकिस्तान, वजीर दाखिला जो हैं पाकिस्तान के जनाब राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने दीगर जिलों से पुलिस को तलब कर रखा है, रेंजर्स की भारी नफरी को तलब कर रखा है, जिसकी वजह से कल से तकरीबन 30,000 के करीब दीगर जिलों की पुलिस भी इस्लामाबाद को मुयस्सर होगी। ये हालात जूं के तू ही हैं जो कि पिछले पूरे हफ्ते से नजर आते जा रहे हैं। इस्लामाबाद में सूरत हाल कशीदा से कशीदा तर होती जा रही है, लेकिन सियासी जमातें किसी भी तरीके से इस वक्त निगोशिएशन टेबल पे आने को तैयार ही नजर नहीं आ रही, जिसका बाकायदा इजहार मुस्लिम लीग नून के और वजीर दाखिला पाकिस्तान जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि किसी भी सूरत डायलॉग्स की ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं है। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब भी किसी तरह के डायलॉग करते नजर नहीं आ रहे, बल्कि पंजाब में पुलिस को लेकर शदीद तनाव वफाक के साथ जारी है। अब वफाक के दो बंदे यानी कि जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब के खिलाफ पंजाब में ग्रीन टाउन में एक मुकदमा दर्ज किया गया, जिस पे दहशतगर्दी की दफात लगाई गई थी। उस पे जो हम पंजाब के जो पंजाब के वजीर दाखिला हैं, उन्होंने बयान दिया और कहा कि ये बिल्कुल जायज़ है और इन्होंने ये बयान जो कि पीटीवी पे दिया था वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है, ये मुल्क में अनारकी फैलाने के मुतरादिफ है और उसके साथ साथ इससे इमरान खान की ज़ात को शदीद खतरात लाहक हैं। अब उस बयान में बेसिकली ये कहा गया था कि इमरान खान को मतलब यहूदी एजेंट करार दिया गया था और उसके साथ साथ और भी मुबैना तौर पे काफ़ी इल्ज़ाम लगाए गए थे। अब सूरत हाल जूं की तूं इसलिए है कि फैसल शाहकार जो कि पंजाब के आईजी हैं, वो वफाक को फॉलो कर रहे हैं और वफाक के कहने पर उन्होंने मरियम औरंगजेब और जो जावेद लतीफ साहब हैं उन पे मुकदमा दर्ज करने से इनकार नहीं किया था, बल्कि ये कहा था कि इस पे आप कानूनी पहलू मुझे पहुंचाएं। जबकि गुलाम महमूद डोगर जो हैं, जो कि CCPO लाहौर हैं, उन्होंने
جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کے کہنے پر اور وزیر جو داخلہ ہیں ان کے کہنے پر درخواست گزار کی درخواست کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ان پہ پرچہ درج کر دیا. اب وفاق کی طرف سے انہیں فوری طور پہ 7 دن کے اندر اندر کسی بھی صورت انہیں وہ پوسٹ کو خالی کرنا ہے، یعنی کہ سی سی پی او کو پوسٹ خالی ہونی ہے. لیکن آج جو صورتحال پیش آئی ہے اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب پرویز الہی صاحب نے برملا اس چیز کا اظہار کر دیا ہے، جو کہ آپ نے ویڈیو کے دوران آپ دیکھ رہے ہوں گے تصاویر جو کہ آج کے اجلاس کی ہیں، جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے طلب کیا تھا. اس میں انہوں نے واضح طور پہ ایک تو غلام محمود ڈوگر کو شاباش دی، بلکہ یہ کہا کہ تم نے بالکل نہیں گھبرانا، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں اور تمہیں کہیں نہیں جانے دیں گے. اب یہ کوئی صورتحال پہلی دفعہ نہیں بنی. ہم نے یہ سوال پہلے بھی سیاسی رہنماؤں سے پوچھے کہ کیوں پنجاب یا کسی بھی صوبے کی پولیس کو سیاسی معاملات میں گھسیٹا جاتا ہے یا سیاسی معاملات میں انہیں استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ سب کے سب جتنی بھی سیاسی جماعت کے برسر اقتدار رہی ہیں ان سب کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے تو کبھی یہ نہیں کیا، ہم نے تو کبھی یہ نہیں کیا. لیکن سب کرتے ہیں. آج تحریک انصاف پنجاب میں کر رہی ہے، مسلم لیگ نون جو ہے وہ وفاق یعنی اسلام آباد میں کر رہی ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا سندھ میں کر رہی ہے. تو یہ کوئی مطلب نئی صورتحال نہیں ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو معاشی صورتحال ہے اس ملک کی وہ دن بدن بدتر سے بدتر ہو رہی ہے اور کسی بھی جگہ کام رکنے کا نام نہیں لے رہا. اس ٹائم آج بھی ڈالر کچھ پیسے اوپر جا کے تقریباً اوپن مارکیٹ میں یہ تقریباً 245 روپے پہ چلا گیا ہے، اور جبکہ انٹر بینک میں یہ تقریباً 240 روپے پہ ہے، جو کہ مطلب سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے سٹیٹس پیش کیے جا رہے ہیں وہ اسے یوکرائن اور سیلاب کی وجہ سے اس ایک ساری صورتحال کو خراب قرار دے رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں. حکومت نہ تو صرف مطلب معاشی معاملات کو بہتر کرنے میں اس وقت ناکام نظر آ رہی ہے، بلکہ اس کے علاوہ جو ان کی ایک ہی اپوزیشن ہے جو کہ تحریک انصاف ہے، اسے کسی بھی طور پہ انگیج کرتے نظر آ رہی ہے، جس کے خمیازے میں عوام شدید پریشانی کا شکار ہے. لوگوں کے گھر بل جو ہیں عذاب بن کے داخل ہو رہے ہیں اور لوگ بہت ہی مشکل سے اپنے گھروں میں گزر بسر کر رہے ہیں. لیکن کسی بھی صورت اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عوام جو ہے اس صورتحال کو بہت دیر تک برداشت کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ معاملہ ستمبر تک اس لیے اہمیت اختیار کر چکا ہے کہ اگر اپوزیشن مطلب سکون سے نہیں بیٹھے گی تو معاشیت بھی نہیں ٹکے گی، ملک کے سٹیٹس اوپر نہیں جائیں گے. اس ملک میں شدید قسم کا سیلاب آ چکا، جس پہ آج امریکن صدر نے بھی جو ہے وہ یہ بات کی ہے، اور جو اس اقوام متحدہ میں سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ پاکستان میں جو حالات ہیں اس پہ پوری دنیا کی خاموشی جو ہے وہ معنی خیز ہے. تو اس حوالے سے اپوزیشن اور حکومت کو فی الوقت کے لیے، مجھے پتہ ہے یہ معاملہ کیوں رکا ہوا ہے اور کس وجہ سے رکا ہوا ہے اور وہ سب کی نظروں میں ہے، لیکن یہ نومبر نہیں ہے، یہ اکتوبر بھی نہیں ہے. اتنی دیر تک کوئی درمیانی راستہ نکالنا پڑے گا، وگرنہ یہ صورتحال اتنی کشیدہ ہو سکتی ہے کہ یہ حالات بس سے باہر ہو سکتے ہیں. اگر اب دیکھیں صورتحال دیکھیں آپ کہ ایک طرف پنجاب ہے، ایک طرف آپ کے پی کے ہے اور سینٹر میں اسلام آباد ہے، اور اسلام آباد میں اگر خدا نہ خواستہ یہ انارکی پھیلتی ہے تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ اور بالفرض
اگر اسے ہم یہ کہتے ہیں کہ وزیر داخلہ پاکستان جناب رانا ثناء اللہ چونکہ اس معاملے میں پہلے بھی ایکسپرٹیز اپنی دکھا چکے ہیں کہ مطلب پولیس کو بہترین استعمال کرتے رہے ہیں، چاہے وہ ماڈل ٹاؤن انسیڈنٹ ہو، چاہے وہ 25 مئی ہو، چاہے وہ اب ہونے والی سچویشن ہو، لیکن یہ اگر عوام آپے سے باہر ہو گئی تو یہ نقصانات دونوں جماعتوں کے لیے، آپ کو تو رانا صاحب فرق نہیں پڑے گا یقینی طور پہ، کیونکہ آپ نے تو اے سی کے کمرے میں بیٹھ کے ساری نشریات ٹی وی پہ دیکھنی ہے۔ ہم لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے جو کہ ماضی میں بھی پہنچتا رہا ہے۔ ہم لوگ جو ہے مطلب اس وقت جو صورتحال ہے، میں آپ کو یہ بات میں کرنا بھول گیا تھا کہ اس وقت جو صورتحال ہے سیلاب زدگان کی، آپ یہ اندازہ کیجئے کہ میرے جیسے صحافی جسے درجنوں سوٹے پڑ چکے پولیس سے، میرے جیسا صحافی جسے آنسو گیس کے شیل سینوں پہ لگتے رہے، کمر پہ لگتے رہے، ہم نے پھر بھی برداشت کیے، سب کچھ برداشت کیا۔ جب بھیڑ کے درمیان ہم کوریج کر رہے ہوتے ہیں تو پولیس کو یہ نہیں نظر آتا کہ یہ کارڈ کس کا ہے کس کا نہیں، بعد میں چاہے وہ معافی مانگیں یا اس پہ اظہار ندامت کریں، وہ ایک الگ بات ہے، ہم وہ سب کچھ سہتے ہیں، لیکن خدا جانتا ہے، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو ملک میں سیلاب کی وجہ سے صورتحال ہے وہ ہمارے بھی بس کی بات نہیں ہے۔ وہ دیکھنا، لوگ کئی دنوں سے بھوکے بیٹھے ہیں اور بے یار و مددگار بیٹھے ہیں، لہٰذا جو عوام ہے وہ اسے چاہیے کہ وہ بڑھ چڑھ کے تعاون کرے، جو تنظیمیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں۔ لیکن میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو صورتحال اگر اسلام آباد میں تحریک انصاف کے کارکنان دھرنا دینا چاہتے ہیں یا اگر وہ دھاوا بول دیتے ہیں تو اس صورت میں نتائج جو ہیں وہ یکسر تبدیل ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور مطلب میں آپ کو بڑے ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں، میں کسی کو متنازع نہیں بنانا چاہتا، نہ ہی اپنے اس ویڈیو کو متنازع بنانا چاہتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ وقت بھی آ جائے کہ شاید پھر اداروں کو شدید مداخلت کرنی پڑے اور ادارے جو ہیں وہ اس صورتحال کو مطلب دیکھتے ہوئے اور انڈر کنٹرول سچویشن نہ ہونے کے باعث انہیں کچھ اہم اعلانات کرنے پڑیں جو کہ متوقع ہیں، اور متوقع اس لیے ہیں کہ تحریک انصاف چاہتی ہے کہ جو نومبر والے فیصلے ہیں وہ ہماری مرضی سے کیے جائیں، ہمیں اس میں ساتھ بٹھایا جائے، جبکہ نون لیگ اس چیز میں بضد ہے کہ کسی بھی صورت یہ فیصلے تحریک انصاف کے ساتھ مشاورت پہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ان دونوں کو پتہ ہے کہ یہ فیصلہ ہی ان دونوں پارٹیز کے فیوچر کا فیصلہ کرے گا، لہٰذا یہ دونوں پارٹیز اس وقت اس ایک بات پہ شدید ڈیڈ لاک کا شکار ہیں کہ یہ کسی بھی صورت یہ نہیں ہونے دیں گے کہ وہ فیصلہ کریں یا یہ اکیلے فیصلہ کریں۔ تو اس لیے جو آنے والے دن ہیں وہ سنجیدہ ترین دن ہوں گے، اور یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ ابھی سے اس پہ ورکنگ کرنی شروع کر دی گئی ہے، جس پہ میں آپ کی توجہ مرکوز کروانا چاہتا تھا۔ اس وی لاگ سے احمد ریاض بلوچ کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔